तरफ कैफ मस्ती भरा है, मजा खूब रमजान में आ रहा है। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की बाबरकत साअतों में माह रमज़ान का स्पेशल प्रोग्राम रहमतों के रंग एक बार फिर से आपके साथ लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको शाद रखे, आबाद रखे। माह रमज़ान के रोज़ों को, तरावीह को, तिलावत कुरान को, दीगर तमाम अस्कार खैर को, सदक़ा व खैरात को अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमाए। नबी आखिर ज़मान रहमत आलमियान सरदार दो जहान मक्के मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद आली शान है, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन मिअत मर्रतिन क़दल्लाहु लहू मिअत हाजा सबईन मिन्हा लि आखिरतिही व सलासीन मिन्हा लि दुनिया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर दिन में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देगा, जिनमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की होंगी। सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़ते हैं, हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं, तमन्नाएं पूरी होती हैं, मुरादें नसीब होती हैं। आइए आप भी हमारे साथ दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 17 रमज़ान है और ऐसा लगता है कि अभी ही रमज़ान आया था और 17 रोज़े हमसे समझिए कि जुदा होने वाले हैं। बहुत जल्द ऐसा लगता है कि रमज़ान हमसे अन करीब जुदा होने वाला है। 17 रमज़ान हमसे जुदा हो रहे हैं। यकीनन एक ताज्जुब भी हो रहा है कि पता ही गोया कि नहीं चला। ऐसा बोलते ना कि पता नहीं चला, यानी 17 दिन इस तरह गुजर गए और कि हम उसमें अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास जिस तरह इबादतें करनी चाहिए थी, उसको जिस तरह राज़ी करना चाहिए था, हम उस तरह नहीं कर सके। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमने टूटी फूटी इबादतें करने की कोशिश की है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बाकी जो दिन बचे हैं उसमें हमें खूब अपनी इबादत करने, अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज भी इंशाअल्लाह रहमान एक ख़ास टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी गुफ्तगू होगी, हमारे साथ आपने आखिर तक बने रहना है। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर आज कुछ मेहमान हैं कि जिनसे हम आज के टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे सीधे हाथ की जानिब हमारे आज़म मदनी साहब हैं माशाअल्लाह, और हमारे दूसरी जानिब मुज़फ़्फ़र भाई जो हमारे दावत इस्लामी इंडिया के मुबल्लिग हैं, बहुत पुराने मुबल्लिगीन में से हैं माशाअल्लाह, मुंबई के। इनको एक नई सुबह में माशाअल्लाह अक्सर आप देखते हैं, आज भी तशरीफ़ लाए हैं। इनसे भी इंशाअल्लाह हम आज के टॉपिक के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही हमारे प्रोग्राम के अंदर दो नात ख़्वां भी होते हैं जो आपको बहुत सारे कलाम भी सुनाते हैं, आपकी फरमाइशें भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी 2 नात ख़्वां हमारे साथ हैं। मेरे सीधे हाथ की जानिब जो हैं हनीफ़ भाई हैं माशाअल्लाह, और दूसरे हाथ की जानिब शाहनवाज़ भाई हैं। इनसे भी इंशाअल्लाह हम बहुत सारे कलाम सुनेंगे। अगर आप हमारे नात ख़्वानों से कुछ कलाम की फरमाइश करना चाहते हैं, कोई कलाम सुनना चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8286252626, इस पर आप हमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर कोशिश करेंगे कि आपकी उस फरमाइश को, आपकी उस वॉइस को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। साथ ही यूट्यूब पर लाइव चैट का जो ऑप्शन है वो भी ओपन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर आपकी उन फरमाइशों को प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आइए कलाम को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर आगे का जो सिलसिला है, जो टॉपिक आज का है वो भी आपको बताएंगे, और कुछ एक्टिविटीज़ भी हम करवाते हैं वो भी इंशाअल्लाह आज प्रोग्राम में करेंगे। पहले एक कलाम शामिल करते हैं इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये नाम कोई काम
بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے عرش پہ لکھا نام محمد، عرش پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا، نام محمد ہے یوں تو کثرت سے نام، لیکن 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 سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ اللہ والا دم میں بنا دے، 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 اللہ والا نام محمد، اللہ والا نام محمد، اللہ والا نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ پائی مرادیں دونوں جہاں میں، 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 جس نے پکارا نام محمد، جس نے پکارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ رکھو لحد میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ اپنے
رضا پر قربان جاؤں، میرے رضا پر قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ نبی پاک کے نام کی ایسی کمال کی مٹھاس ہے، سبحان اللہ، جب بھی آتا ہے تو منہ کے اندر گویا ایک چاشنی سی شہد سا گھل جاتا ہے اور منہ ہی تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نام کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نام کو بار بار لینے اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ جی ایف جی این چینل کے ناظرین، تو الحمدللہ پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے، نعت پاک بھی ہو چکی ہے، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ شروع سے ہی شریک ہوں گے، آگے بھی رہنا ہے، آخر تک رہنا ہے۔ مزید اپنے دوست و احباب کو بھی، اپنے جاننے والوں کو بھی آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ آپ ان کو ہماری جو لائیو پروگرام کی لنک ہے، اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ لنک ان کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کیبل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو اور بھی لوگوں کو دعوت دیجیے۔ ماہ رمضان میں ویسے ہی لوگوں کا الحمدللہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ گناہوں والے چینلز کی طرف لوگ نہیں جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامک چینلز ہیں، اور اسلامک چینل بھی کون سے ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، اس پر کہیں میوزک تو نہیں ہے، اس پر بے پردہ عورتوں کے معاملات تو نہیں ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایف جی این چینل اللہ کی رحمت سے اس پر کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ خرابیاں نہیں ہیں، اس پر کوئی میوزک نہیں ہے، اس پر کوئی بے پردہ عورتوں کا سلسلہ نہیں ہے، اس پر عورتوں کی آواز تک بھی اس پر نہیں ہے۔ تو بہت سارا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے علم دین سیکھنے کا خزانہ آپ کو اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم اس پروگرام کے اندر آج بھی بہت ساری گفتگو آپ سے کریں گے۔ ہمارے نعت خوانوں سے اگر آپ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وائس بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لائیو چیٹ کے ذریعے۔ ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد وقت مناسب پر اس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہم کرتے ہیں ہمیں نعت خوانوں کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ حسب سابق آج بھی کریں گے۔ بڑا مزہ آئے گا، دلچسپی آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان کو جہاں بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، رمضان کا ہونا ہی ایک بہت بڑی نسبت ہے ہمارے لیے، تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 رمضان تک ہمیں الحمدللہ پہنچا دیا۔ تو رمضان المبارک کی جو 17 تاریخ ہے، اس کو ایک تو عظیم ہستی اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت حاصل ہے۔ یعنی 17 رمضان آپ کا یوم وصال، یوم عرس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور جو ازواج مطہرات میں بالخصوص آپ کو جو مقام نصیب ہوا ہے، جو خصوصیات آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں، ان کی ایک الگ بات ہے۔ پھر نبی پاک کی ان سے محبت، سبحان اللہ، وہ ایک الگ انداز ہے۔ پھر نبی پاک کے ساتھ رہنے کا جو ان کا انداز ہے، اور نبی پاک نے ان کو جو بشارت عطا فرمائی ہے، جو فرامین نبی پاک نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں، اور نبی پاک نے علم کا جو ذخیرہ ان کو عطا فرمایا، علم کا سمندر جو نبی پاک نے ان کو عطا فرما دیا ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے۔ بہت ساری خصوصیات آپ کی ہیں، بہت سارے فضائل آپ کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ایک ذات کے اندر، حالانکہ آپ عورت ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، عورت تو بس گھر کی خاتون ہے، وہ اپنے بیوی اپنے جو ہے نا وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے گی، اپنے بچوں کا خیال رکھے گی، اس کے گھر کے کام کاج کرنے، عورت کچھ اور نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ عورت گھر بار کو بھی سنبھال سکتی ہے، اپنے پریوار کو بھی لے کر چل سکتی ہے، اور ایک عورت جو ہے
سبحان اللہ، یہ دین کی بہت بڑی عالمہ، مفتیہ اور محدثہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، عورت بہت کچھ کر سکتی ہے۔ دین اسلام نے الحمدللہ عورتوں کو بہت ساری کاموں کی اجازت دی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ اسی طرح ایک عظیم مارکہ آج ہی کے دن یعنی 17 رمضان کو واقع ہوا، 17 رمضان کی تاریخ کو، جس کو بدر کے نام سے کہا جاتا ہے۔ بدر کے میدان میں ایک عظیم اسلام کا وہ واقعہ ہوا، سبحان اللہ، کہ جس سے اسلام کو ایک عظیم تقویت ملی، قوت ملی، اور اسلام اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بہت مزید عالم کے اندر پھیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کرام کو جو ہمت ملی، جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے وہاں پر مدد نازل فرمائی، وہ بھی واقعہ ہے۔ ہم انشاءاللہ یکے بعد دیگرے کوشش کریں گے ان چیزوں کو پروگرام میں شامل کریں۔ سب سے پہلے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ گوشے، ان کی مبارک سیرت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا اور چاہوں گا کہ مظفر بھائی کچھ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، واقعی ماہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کو کئی ہستیوں سے نسبت ہے، جی اور اہل بیت اطہار میں سے بھی سبحان اللہ، حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ترتیب دیکھے دنوں کی 3 تاریخ، 10 تاریخ اور 17 تاریخ، کیا بات ہے، یعنی یہ بالکل ہفتے کے وہ دن آتے ہیں کہ جس تاریخ کو اگر جیسے 3 تاریخ کو اگر پیر پڑا تو 10 کو بھی پیر پڑے گا، 17 کو بھی پیر پڑے گا۔ ماشاء اللہ، ان تینوں ہستیوں کو بالکل ایک لائن سے جو ہے وہی دن جو ہے ماہ رمضان کا ملا، وہ نسبت حاصل ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو کتنا بلند مقام ہے کہ جو حبیب خدا ہے، سبحان اللہ، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جو ہے ازواج مطہرات میں سے ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت ہی سے جی مستقل طور پر منصب افتاء پر فائز ہو چکی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی فتاویٰ دینے کا کام آج اگر ہمیں علم دین کے معاملات میں، اپنے دیگر کوئی بھی معاملات میں جو بھی مسائل پوچھنے ہوتے تو ہم مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں، دارالفتاء اہل سنت تک ہم پہنچتے ہیں اور مفتی صاحب سے جو ہے اپنے مسائل معلوم کرتے ہیں۔ جی لیکن اس مبارک دور میں جب صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے موجود تھے، اس میں جب صحابہ کرام کو کچھ مسائل دریافت کرنے ہوتے تھے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے مسائل جو ہے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی عہد خلافت آتا رہا تو آپ برابر جو ہے نا فتاوے الحمدللہ دیتی رہیں۔ دیگر جو ہے بزرگان دین اور دیگر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقہا صحابہ کرام میں سے تھی، سبحان اللہ، جو بڑے بڑے فقیہ، جو بڑے بڑے عالم تھے صحابہ کرام، ان میں سے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی روایات الحمدللہ ان کی فضیلت پر موجود ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ روایت میں پیش کرتا ہوں۔ جی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے، میں نے لوگوں میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال و حرام، شعر، اقوال عرب اور نسب کا عالم نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان یہی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے شعر میں، طب میں اور فقہ کا عالم کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو سنت رسول کا عالم نہیں پایا، سبحان اللہ، اور نہ جو ہے کسی ایسے معاملے میں جس میں رائے کی حاجت ہو ان سے زیادہ کسی کو فقیہ دیکھا، نہ کسی آیت کے شان نزول میں ان سے زیادہ عالم دیکھا، نہ ہی فرائض میں عالم دیکھا۔ یعنی کسی آیت کا شان نزول معلوم کرنا ہوتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے بڑے فضائل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جب بھی کوئی پیچیدہ بات ہوتی
تو ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سوال کرتے ہیں سبحان کہ صحابہ کرام مطلب کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کوئی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سوال کرتے اور آپ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ذرا دیکھیے اس پہ اگر ہم غور کریں کہ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرم خداوندی سے ایک عورت ہو کر بھی آپ نے وہ علم و فضل و کمال حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کچھ تذکرہ کیا کہ بھائی عورتوں کا تو مطلب ایک محدود ایک مقام ہے، وہ بہت زیادہ آگے بڑھ نہیں سکتی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائل شرعیہ حاصل کر کے عالمہ، فقیہہ، مفتیہ، محدثہ بن کر جو ہے نا دنیا کو دکھایا کہ ایک عورت بھی اگر چاہے تو یہ علم دین کی برکتوں سے مالا مال ہو کر اس سے فیض حاصل کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن آج جیسا دور ہے اور بزرگان دین نے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنا ذہن دیا کہ آج کا کیا حال ہے، بلکہ آج سے کافی پہلے کے جو بزرگ جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آج کل مسلمان مردوں اور عورتوں میں علم دین سیکھنے سکھانے اور دین کی باتوں کا جاننے کا جو جذبہ اور شوق جو ہے نا تقریباً مٹ چکا ہے۔ آج یہ احساس نہیں ہے، آج ہر طرف بے دینیت کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے اور ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین و مذہب سے آزاد ہو کر ماڈرن رہنا چاہتے ہیں اور خدا اور رسول سے معاذ اللہ بیزار ہو کر جانوروں کی طرح بے لگام ہو رہے ہیں۔ کون سا انداز، کون سا وہ ہم کیا اپنا لیں، ہم کسی کی قید میں نہیں رہیں گے، کون سا انداز اپنا کر۔ تو آج اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں نے علم دین کو پڑھنا حاصل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے خود بھی ادھر ادھر جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر بھی دھیان نہیں ہے، اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، یا یہ نشے کا عادی ہو گیا، یا یہ ہم سے لڑتا ہے، ہم کو مارتا ہے۔ تو آپ نے بھی علم حاصل نہیں کیا، آپ نے صرف دنیاوی پڑھائی کی طرف یا دیگر کاموں کی طرف، ترقی کی طرف، پیسے کمانے کی طرف آپ نے دھیان دیا، بچوں کو بھی وہی ذہن دیا، آپ نے خود علم حاصل نہیں کیا۔ اگر علم حاصل کرتے اور اپنے بچوں کو، خاص طور پہ بچیوں کو بھی، آج گھر میں عورتوں کو بھی اگر تعلیم دی جائے، علم دین سکھایا جائے، تو عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، بچیاں بھی بہت ترقی کر سکتی ہیں اور اس معاشرے میں آج وہ بھی عالمہ بن کر، حافظہ بن کر، قرآن پاک کی قاریہ بن کر اور معلمہ بن کر ابھر سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ایک عورت، اگر ایک مرد اگر سدھرتا ہے، اچھے کاموں کی طرف آتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، تو اکیلے اس فرد کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن اگر گھر کا سرپرست اس کی اصلاح ہو جائے، خاص طور پر عورت کی اصلاح ہو جائے، تو ماں کی گود بتایا گیا ہے کہ یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی۔ تو اگر ماں سدھر جاتی ہے نا تو پوری اس کی نسلیں سدھر جاتی ہے، پورا گھر سدھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین بھی جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی اسلامی بہنیں بھی اگر جو دیکھ رہی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو حاصل کرنے اور ان کے طریقے کو پر چلنے کی کوشش کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا ہے لقب، کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین، عائشہ محبوب محبوب رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کو اور آپ کی فقاہت اور آپ کے عالمانہ جو معاملات ہیں، سبحان اللہ، اس کو آپ نے سنا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا، اتنی فضیلت عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی ہے، اور یقیناً جو کچھ بھی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ہی ہے، ان کی صحبت سے ہی یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت کا لمحہ اگر مل جائے نبی پاک کی بارگاہ میں، کیا بات، کچھ دیر کے لیے اگر نبی پاک کی صحبت نصیب ہو جائے، اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اب نبی پاک کی صحبت میں جو ہمیشہ رہے،
سبحان اللہ. کیا بات ہے، نبی پاک جن سے محبت کا اظہار فرمائے. کیا بات. نبی پاک چاہتے تھے کہ میں عائشہ کے ساتھ رہوں. ہاں. بلکہ آپ دیکھیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخر کے ایام تھے ظاہر زندگی کے، تو نبی پاک نے اپنی ازواج مطہرات سے اس بات کی اجازت لے لی کہ تم مجھے اجازت دے دو کہ میں اس وقت عائشہ کے حجرے میں رہوں. نبی پاک ان کے ساتھ رہے اور انہی کے مبارک حجرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال میں وصال ظاہری ہوا کہ آپ کا مبارک جو چہرہ ہے، مبارک سر جو ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور چہرے کے بیچ میں تھا. کیا بات. اتنی قربت نبی پاک سے جس ہستی کو ہے، سبحان اللہ، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. پھر نبی پاک نے کیا کچھ ان کو عطا فرمایا، کیا نوازا ہے، ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہمیں اپنی تمام امہات المومنین، ہماری جو امہات المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے، بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت نصیب فرمائے. اور نبی پاک چونکہ ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، نبی پاک نے ان کی شان میں ارشادات بھی عطا فرمائے. وہ ارشادات اگر کچھ ہمارے اعظم بھائی شامل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی صلی اللہ محمد علیہ محمد. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی، بڑے پیارے گھرانے کی بات چل رہی ہے، اور یہ گھرانہ بڑا پیارا گھرانہ ہے. ایک تو گھرانے کی بات ہو گئی، اور اس گھرانے میں بھی جو ایک عظیم ہستی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے، انسان کی اگر آپ شخصیت کا اندازہ لگائیں تو اس کی القاب سے، اس کے اوصاف سے آپ کافی حد تک اس کو جان سکتے ہیں. جس کے القاب زیادہ ہوتے ہیں، جس کی اوصاف زیادہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو اوصاف کے ذریعے بھی پکار رہے ہوتے ہیں، القاب کے ذریعے بھی پکار رہے ہوتے ہیں. اور آپ کے بارے میں تو کتنے سارے القابات منقول ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، متقیہ، مفتیہ اور مجتہدہ، محدثہ، فقیہہ، اور سبحان مفکرہ اور مفسرہ. تو یہ اتنے سارے القابات آپ کو اتنے سارے القابات سے آپ کو نوازا جاتا ہے، آپ کو یاد کیا جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میدان علم میں بھی آپ کا کمال ہے. اور اگر گھریلو معاملات میں دیکھیں تو آپ بھی ایک اعلیٰ مثال آپ نے قائم کی کہ گھریلو معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے آپ نے، ابھی مظفر بھائی نے بھی فرمایا کہ کس طریقے سے آپ نے علم دین حاصل کیا اور کس طریقے سے آپ نے حضور سے روایتیں نقل کی. لوگ آپ کی طرف آتے تھے. بلکہ یہ بھی ہے نا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ روایتیں جو ہیں انہی سے ہے غالباً. تقریباً 2200 کے قریب حدیثیں ان سے انہوں نے روایت کی ہے، ان سے روایت ہوئی ہے. صحیح. یہ رول ماڈل ہیں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے، ہماری بہن کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے. یہ رول ماڈل ہیں کہ دیکھیں، صرف گھر سنبھالنے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک عورت کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے. اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ دین کا بھی علم حاصل کرے، دنیا کا بھی علم حاصل کرے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ دیگر کام بھی کرے، تو بہت آگے جا سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی وہ نکھر کر سامنے آ سکتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جو آپ نے سوال کیا کہ شانیں تو بہت ساری بیان ہو رہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمائے، تو اس کو سن کر اور ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کہ تم اپنا دین 2/3 دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے دین سیکھنے کو جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم ان سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ دیکھیں، محبت کرنے کا اظہار بھی کس انداز میں حضور نے فرمایا، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ سے محبت کرو، عائشہ سے محبت کرو. گویا دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار بھی فرمایا کہ آپ حضرت عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ سے محبت بھی رکھنی چاہیے. ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر.
یعنی سرید جو ہوتا ہے وہ تمام کھانوں میں تقویت کے حساب سے بھی بہت اہم ہوتا ہے اور لذت کے اعتبار سے بھی ایک اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. تو تمام کھانوں میں جو فضیلت رکھتا ہے سرید، اسی طریقے سے حضور فرما رہے ہیں کہ تمام عورتوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سرید یعنی روٹی کا شوربہ بنا کر اور شوربے کے اندر روٹیاں جو ڈالی جاتی ہیں اس کو سرید کہا جاتا ہے. یہ بہت بہترین غذا ہے اور ساری غذاؤں میں افضل غذا ہے، اور یہ غذا نہایت جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور نہایت مقوی ہے یعنی طاقت دینے والی ہے اور بہت مزیدار ہے، چبانے میں بے نیاز ہے، بہت ساری صفات کی جامع اور خوبیوں کی جامع یہ غذا ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت کے اندر، سیرت کے اندر، علم کے اندر، عمل کے اندر، فصاحت کے اندر، فطانت کے اندر یعنی عقل مندی کے اندر، اسی طریقے سے ذکاوت کے اندر یعنی اور ذہن کی جو تیزی ہوتی ہے اور عقل کی جو فراست ہوتی ہے اس کے اندر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کے اندر، یعنی ہزارہا اوصاف جو ایک عورت کے اندر نظر آتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی یہ کمال کی شخصیت ہیں اور ان سے یہ واقعی میں رول ماڈل ہیں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے اور بہت ساری جگہوں پر ہمارے لیے بھی رول ماڈل کا کام کرتی ہیں. تو ہمیں ان سے جو ہے نا ان کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور ان کی زندگی میں جو اہم پہلو ہیں ان پر غور کر کر ان پر عمل بھی کرتے رہنا چاہیے. کرنا چاہیے. ماشاءاللہ جوابات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے عطا فرماتی تھی. بعض نے حاضر ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں پوچھا کہ ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے. تو ہمارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ. کہ ہمارے آقا کا جو خلق جو ہے یہ قرآن ہے. انا خلقہ القرآن. سبحان انا خلق القرآن. اور اعلیٰ حضرت بھی بارگاہ رسالت پر عرض کرتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن عطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ. بڑی کمال کی شخصیت ہے جناب مریم. یہ بھی ایک عورت ہیں اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو جہاں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کی عصمت پر جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کی جو گواہی دلوائی تھی وہ ایک بچے کے ذریعے دلوائی تھی. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک دامنی کی جب بات آئی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ وہ بھی رونما ہوا. خلاصہ کلام یہ تھا اس کا کہ کسی غلط چیز کی نسبت آپ کی طرف کی گئی تو اس کی آپ کے پاک دامن ہونے کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی. ایک دو نہیں کئی آیتوں میں. جی. اور آپ ایسی ازواج مطہرات میں آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بستر پر وحی نازل ہوا کرتی تھی. یعنی آپ کا جو حجرہ تھا اور آپ کے رہنے کی جو جگہ تھی وہ ایسی تھی کہ جہاں پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں نا نبی پاک کا مزار بھی جس جگہ ہے وہ حجرہ عائشہ ہی ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا اسی جگہ پر نبی پاک کا مزار شریف بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال کے وقت بھی آپ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنا لعاب بھی جمع فرمایا تھا. اتنی محبت حضور کو کہ وصال کے وقت سینے اقدس پر آپ آرام فرما رہے اور محبت کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ آپ کے حجرے انور ہی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے. پھر بعد میں حضرت صدیق اکبر نے بھی التجا پیش کی اور وہاں ایک جو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا آپ نے عرض کیا اگر تالا خود بخود کھل جائے تو اس کو اذن سمجھنا اور مجھے بھی یہیں پر دفن کرنا ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. ان کے لیے بھی الحمدللہ
پڑوس جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حجرہ عائشہ ہی میں آپ کی جو تدفین ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ایک قبر کی جگہ رکھی تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جب اس کو مانگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان پر حضرت عمر فاروق کو فوقیت دیتے ہوئے ان کو اجازت دے دی. تو اگر ایک اور وصف پہ بات کریں، سچائی، صدیقہ آپ کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو وصف ہے اور باقی سارے اوصاف جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بھی حاصل ہوئے، اور کہیں نہ کہیں آپ کے گھرانے کا بھی جو ہے نا وہ اس میں عمل دخل ہے. آپ کا گھرانہ کتنا سچا تھا کہ آپ کے جو ہے والد محترم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جب حضرت ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے تو بھی صدیق آتا ہے، اور پھر آپ کی بیٹی کا جب نام لیا جاتا ہے حضرت عائشہ تب بھی صدیقہ ہی آتا ہے. یعنی یہ گھرانہ ہی سچوں کا گھرانہ ہے. تو ہمیں اس سے بھی جو ہے نا وہ یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں ہمارے خاندان کا بھی رول ہوتا ہے. تو والدین اپنے بچوں کو خاص کر اس چیز کی طرف لے کر آئیں کہ بھائی ہم جس طریقے سے ہوں گے تو ہمارے نیچے رہنے والے، ہمارے بچے، ہمارے ماتحت رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو فالو کریں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مختلف انداز الحمدللہ FGN چینل کے ذریعے سے آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں. بہت بڑا مقام ہے، اور ایک پروگرام کے اندر کما حقہ بیان کر دینا یہ سمجھے کہ ممکن نہیں ہے. آپ کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری ضخیم کتاب، تقریباً 400-500 صفحات پر کتاب ہے، فیضان عائشہ صدیقہ. یہ بھی آپ حاصل کریں، اور اس کتاب کو حاصل کر کے آپ پڑھیں گے تو بہت سارے آپ کے زندگی کے واقعات، جو آپ کے فیصلے ہیں، اور نبی پاک کی صحبت کے جو آپ کے معاملات ہیں، نبی پاک کے ساتھ کس طرح رہنے کا انداز تھا، اور جو آپ کا وقت گزرا، اللہ پاک نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی. تو یہ آپ کی مبارک زندگی کے جو ایام تھے، جو لمحات تھے، کس طرح گزرے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری اسلامی بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی، سن رہی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی نیت کریں کہ یہ ان کی سیرت، ان کی زندگی ہماری اسلامی بہنوں کے لیے رول ماڈل ہے. صحیح. تو ان کی سیرت کو اپنائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں، مزید بھی ہم گفتگو کریں گے. ہم اپنے پروگرام کے اندر کچھ الحمدللہ جو ہے آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کرتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. آج بھی کچھ مختلف ایکٹیویٹیز انشاءاللہ اور کچھ سیگمنٹس ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آج ایک نئی چیز ہم شامل کرتے ہیں، بطور خاص ہمارے نعت خوانوں کے لیے ہوگی، اور ساتھ میں جو ہمارے گیسٹ ہیں مظفر بھائی، اعظم بھائی، وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ایک کلام میں دوں گا ہمارے نعت خوانوں کو، ٹھیک ہے؟ اس کلام کو مختلف طرزوں میں پڑھنا ہے ان کو. دیکھتے ہیں کتنی طرزوں میں اس کو پڑھنے میں کامیاب ہوں گے. دونوں کا امتحان ہے آج، کون زیادہ پڑھتے ہیں. اور جو آپ کے ساتھ میں اسلامی بھائی ہیں وہ بھی مدد کر سکتے ہیں. میں بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گا کہ ہم کتنی طرزیں پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ایک کلام ہے امیر السنت کا، بڑا ہی مشہور کلام ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. اس کا صرف ایک شعر جو ہے نا وہ طرز میں پڑھنا ہے. جی آپ شروع کیجیے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. پہلی طرز تو وہی ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. ماشاءاللہ 2 طرزیں ہو گئی. جی مزید دیکھتے ہیں کچھ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. ماشاءاللہ 3 طرز ہو گئی. واہ بھائی جناب، کیا بات ہے. ناظرین بھی سوچیں، ناظرین میں ہمارے ہو سکتا ہے کچھ نعت خواں بھی ہو، اچھے کلام بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے نعت خوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی سوچیں کہ آپ کتنی طرز میں اس کلام کو پڑھ پائیں گے. جی
بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، 4 طرزیں وہی ہیں جناب، کیا بات ہے۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، 5 تک پہنچے ہیں۔ مزید شاہ نواز بھائی سوچ رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں اور کون سی طرز بنا سکتے ہیں۔ جی مظفر بھائی کو دیجیے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں۔ مظفر بھائی پڑھیں گے جی۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 7۔ بلا لو پھر مجھے واہ، کیا بات ہے۔ شاہ بہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا کیا بات ہے جناب، واہ، 8 طرزیں ہوئی۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا در پر مدینے میں۔ کیا بات ہے، 9 طرز ہو گئی، واہ، 9 طرز تک تو پہنچ چکے ہیں۔ مزید ابھی سوچ جاری ہے، سوچ رہے ہیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ 10۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ، 11ویں کی نسبت سے 11 ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک اور پڑھ دیجیے تو 12ویں کی نسبت پوری ہو جائے گی۔ کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ، سب سوچ رہے ہیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں،
माशाल्लाह 12 तो पहुंच गए हैं, यानी और भी हो सकती है अगर सोचे तो। हो सकता है कि जो पर्दे के पीछे हैं या नाजरीन हैं वो भी हो सकता है कुछ तर्ज उनके जहन में हो, तो ये तो हमने अचानक अगर वो रिकॉर्ड करके कॉल भेज कर दें तो सकते बाद में हाँ, भी अगर भेज चैनल सकते पर हैं है, बिल्कुल। ऑडियो में अगर हमें सुन रहे हैं नाज़रीन, अगर जो तर्ज़ें हमने पढ़ी हैं 12, इनके अलावा अगर है कोई नात अगर हमें सुन रहे हैं, माशाल्लाह नात खान भी हमें कुछ ना कुछ देखते होंगे, इन 12 तर्ज़ों के अलावा आपके जहन में कोई हो तो जल्दी कीजिए। जो हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप वाला 8286252626 उस पर आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि मज़ीद कितनी तर्ज़ें आप बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दिलचस्पी के लिए हमने सिलसिला किया, माशाल्लाह 12 तर्ज़ें एक कलाम की हम सुनने में, आपको सुनाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। अच्छा नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू चल रही थी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शान में। हमारे मुबल्लिगीन के साथ भी एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुछ चीज़ें हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं आपसे, आज भी कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आज़म भाई की तरफ बढ़ूँगा, दिलचस्पी इल्म दीन भी इंशाअल्लाह हासिल होगा नाज़रीन को। अंबिया किराम 10 नबियों के नाम बताने आपको, नहीं ऐसे बता दिए माइक है ना माशाअल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, 1, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, 3, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, 4, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम, 5, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, 6, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, 7, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, 8, हज़रत ज़ुल्क़रन, अच्छा हज़रत हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह बहुत सारे वैसे हैं, लेकिन चूंकि एकदम से मैंने पूछा है बगैर तैयारी के तो ज़ाहिर है कि वो हो जाता है। वरना देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हैं, इस्हाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, सुभान अल्लाह। फिर हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम हैं, फिर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने बोल दिया। और भी माशाल्लाह कई सारे अंबिया किराम के नाम कुरान करीम के अंदर 26 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में जिक्र वो है जो कुरान करीम के अंदर नाम है मौजूद है। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं, सुभान अल्लाह, हूद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़बरदस्त, सुलेमान अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है जी। अब बढ़ेंगे हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं मुज़फ़्फ़र भाई की जानिब। चलो इससे मिलता जुलता आपसे पूछ लेता हूँ 10 सहाबाए किराम के नाम, बहुत आसान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सईद बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाअल्लाह क्या बात है। आपने अक्सर तो अशरा मुबशरा में से गिना दिए, शायद एक के अलावा अशरा मुबशरा हज़रत अबू हुरैरा के अलावा हज़रत बिलाल, हाँ जी, तकरीबन सब अशरा मुबशरा। माशाअल्लाह क्या बात है, ज़बरदस्त, वाह। तो ये हमारी अजीम हस्तियाँ हैं जिनके नाम इधर से भी लिए गए हैं, इधर से भी लिए गए हैं। ये इस्लाम की अजीम हस्तियाँ हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अजीम बरगुज़ीदा ये शख्सियात हैं। इनके नाम, इनकी हिस्ट्री हमें मालूम होना चाहिए, बच्चों को भी आप सिखाएं। यानी हो सकता है कि कई नाज़रीन के लिए अगर ये सवाल मैं आपसे करता, आप मुझे बताइए क्या आपको इसका जवाब आता है? यानी मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि 10 नबियों के नाम बताइए तो शायद आप 1-2 के बाद रुक जाएं। मैं कहूं कि 10 सहाबाए किराम के नाम तो शायद हमारे यानी आवाम की एक भारी तादाद में जिनको नहीं मालूम होगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 10 एक्टर्स के नाम बताइए तो बगैर वक्फे के, बगैर सांस लिए यूँ बता देंगे। अच्छा, सिर्फ एक्टर्स के नाम नहीं, उनकी पूरी फैमिली के मेम्बर्स के नाम। अच्छा, कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियाँ हैं, उनकी बीवी का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, ये तक पता है लोगों को। ये हमारा हाल है। और इस्लामी जो हमारे शख्सियात हैं, इस्लामिक हीरोज़ हमारे हैं, यानी अगर अभी देखें ना, आज जो जिक्र चल रहा है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, नबी पाक की ये घर वाली हैं, नबी पाक की ज़ौजा मुत्तहरा हैं। अज़वाज मुत्तहरात कितनी हैं ये हमारी तादाद को मालूम नहीं होगा। उनके नाम अगर पूछ ले जाए तो नहीं मालूम होगा। नबी पाक की साहिबजादियाँ कितनी हैं ये नहीं पता होगा। नबी पाक के लड़के कितने हुए हैं, आपके साहिबजादे कितने हुए हैं ये नहीं पता होगा। तो ये जो बेसिक मालूमात हैं, जो जिनके ज़रिए हमें दीन मिला अल्हम्दुलिल्लाह, उनके घराने का हमें नहीं मालूम है, और जिनसे हमें कुछ नहीं मिला सिवाय गुनाहों के, उनकी हमें पूरी की पूरी जो है वो फैमिली मेम्बर के बारे में पता है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, गौर करने की बातें हैं। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। यूट्यूब पर भी माशाल्लाह कुछ फरमाइशें भी आ रही हैं, उनको शामिल कर लेते हैं पहले, और कुछ ऑडियोज़ भी हैं। तो सबसे पहले आइए ऑडियोज़ को शामिल करते हैं। जी चलाइएगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسقاف فاطمہ ہے. آج میں اپنے والد کی لکھی ہوئی منقبت سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دو شعر پیش کروں گی. بخشی ہے تجھے رب نے بڑی شان رقیہ، بابا ہے تیرے دین کے سلطان رقیہ، اور ماں تیری خدیجہ تو بہن فاطمہ زہرا، ماں تیری خدیجہ تو بہن فاطمہ زہرا، شوہر ہے تیرے حضرت عثمان رقیہ. اللہ، واہ کیا بات. مہر چرخ اولا سیدہ عائشہ جان خیر الورا سیدہ عائشہ، فضل مولا سے ہے کاسی میں بے نوا، فضل مولا سے ہے کاسی میں بے نوا، تیرا مدحت سرا سیدہ عائشہ، تیرا مدحت سرا سیدہ عائشہ. واہ بھائی واہ کیا بات ہے، زبردست ماشاءاللہ. پیاری پیاری بچی نے زبردست دو ہستیوں کی منقبت ہمیں سنا دی ہے. ایک سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری امی جان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بھی ان کا بھی ذکر اس کے اندر آ گیا. صحیح. مطلب سبحان اللہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی پاک کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی بہن اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک اس بچی کو نظر بد سے بچائے اور دعوت اسلامی کی مخلص مبلغہ بنائے ماشاءاللہ. مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شعیب رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. مزید اگر ہو تو ایک ساتھ چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مزمل اندور سے بول رہا ہوں. مجھے آپ یہ والی نعت شریف سنا دیجیے. مدینے کا سفر ہے اور دل نہ مدیدہ نہ مدیدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محب قاجی ہے. میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے نعت سننی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ بہت خوب. کئی اسلامی بھائیوں نے اور ماشاءاللہ بچی نے بھی کال کی. سب کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے. کچھ یوٹیوب پر بھی جو کمنٹ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. شہزاد شیخ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. زمیں میلی نہیں ہوتی، یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، یہ کسی اسلامی بہن نے میسج کیا ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد مزمل اندور سے بول رہا ہوں. مجھے یہ والی نعت سنا دیجئے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. ان کی کال بھی آئی تھی ماشاءاللہ. بنت عبد القدیر، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، یہ نعت سننا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے جناب. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، یہ کلام ان کو سننا. السلام علیکم. میں اریبہ علی مراد آباد سے. یہ کلام سنا دیجئے. دل میں یاد
تیری گوشہ تنہائی ہو. ماشاء اللہ. اسی طریقے سے دانش ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں حضور جانتے ہیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اسی طرح سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارہ، اور اسی طرح رفیق محمد ہیں، میں اکیلا اور مسائل زندگی کی بے شمار. اس طرح ماشاءاللہ بہت ساری کلاموں کی فرمائشیں ہیں. چلیے کچھ کلاموں کی فرمائشیں جو ہیں دونوں طرف سے اگر شامل ہیں، صرف ایک شعر یا دو بس، زیادہ نہ ہو کیونکہ کم پروگرام کا وقت مختصر ہے. جو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. امہات المؤمنین چار یار، امہات المؤمنین چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، پیار ہے. سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اور کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی
تو میرا سلام ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، تو ماشاء اللہ آپ کی فرمائشوں کے ماشاء اللہ کچھ کلام شامل کیے. چونکہ وقت مختصر ہے تمام کلاموں کو شامل نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا، آپ کل بھی فرمائش کر سکتے ہیں. آگے بھی ہمارے پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کیونکہ وقت میں جتنی گنجائش ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کلام شامل ہو جائے. میں ٹاپک کی جانب دوبارہ بڑھوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت الحمدللہ ہم نے کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. آج کا دن جو ہے یہ اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. 17 رمضان، سبحان اللہ، ایک اسلام کا ایک عظیم مارکہ اس دن ہوا اور عظیم یہ یوم ہے جس میں بدر کے مقام پر ایک عظیم واقعہ رونما ہوا. اس میں جن حضرات نے شرکت کی صحابہ کرام، ان کو بڑا ہی مقام اسلام نے دیا. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے نا صحابہ کرام میں جن کا بڑا مقام ہے، عشرہ مبشرہ کے بعد مزید صحابہ کرام میں آپ دیکھیں گے تو اصحاب بدر کا ایک عظیم مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے. نبی پاک ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اگر اصحاب بدر کے کچھ فضائل مظفر بھائی اگر بیان فرمائیں. صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علی بھائی، اصحاب بدر کے بڑے فضائل ہیں. جی. قرآن پاک میں بھی کچھ آیتوں کے متعلق جو ہے کچھ آیتیں جو ہے ان کی فضیلت بتا رہی ہیں. حدیث پاک میں بندہ آج دنیاوی زندگی میں جب کہیں کوئی ترقی حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے ابتدائی جو دوست تھے، جو کرم فرما تھے، جنہوں نے اس وقت سپورٹ کیا تھا جب کہیں سے سپورٹ کا معاملہ نہیں تھا، ان کو بڑا یاد رکھتا ہے. کہ امیر اہل سنت کا جیسے الحمدللہ تذکرہ ہوا، امیر اہل سنت نے حاجی عبدالحبیب بھائی کے گھر پر رہ کر جو ہے نا رفیق الحرمین کو تحریر کیا تھا. اور اس وقت کے وہ ان کا سب کا سپورٹ کرنا، آپ کے والدین کا، آپ کی والدہ کا جو خدمت کرنا، کھانا بنا کر دینا، وہ امیر اہل سنت کو بڑا یاد ہے. آپ ان کو یاد کرتے ہیں، محسن جو ہے کرم فرمائے. تو یہ وہ مقدس جماعت تھی. بالکل ابتدائی جو معرکہ جو پیش آیا اور 17 رمضان کو یوم الفرقان جو کہا جاتا ہے، اس میں بہت بے سر و سامانی کا عالم تھا. لیکن یہ سب ان کو کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ تھا. اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی یہ حضرات، اور ان کے بے سر و سامانی کا جو عالم تھا اس کو شاعر بیان کرتا ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدن لے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر. یعنی سامنے ایک بڑا لشکر ہے اور یہاں بے سر و سامانی ایسی ہے کہ اس کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے حاضر تھے اور جان قربان کرنے کے لیے، اسلام کو جو ہے عام کرنے کے لیے، حق کا اظہار کرنے کے لیے، حق کا اعلان کرنے کے لیے وہ موجود تھے. تو بڑی ان کو فضیلت حاصل ہوئی. اس بدر کے دن جو ہے یہ 313 صحابہ کرام تھے جو اصحاب بدر ہیں. 313 ان کی تعداد تھی اور آج یہ تعداد الحمدللہ عاشقان رسول میں بڑی مقبول ہے. امیر اہل سنت نے بھی 313 کا عدد. اور اگر ہم غور کریں ایک اور نسبت جو بہار شریعت میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو کم و بیش تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش، تو اس میں سے جو مرسلین ہیں ان کی تعداد بھی 313 ہے. تو 313 کی نسبت سے یہ 313. اور کہا بھی جاتا ہے کہ کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں پر غلامی کے حوالے. وہ 313 کیسے زبردست تھے، کیا ان کی کوالٹی تھی، کیا ان کا انداز تھا، کیا جوش ایمانی تھا، کیا جذبہ تھا کہ ان کی فضیلت. تو ان میں سے 313 میں سے اس دن یعنی 17 رمضان کو 14 جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا اصحاب بدر میں سے. اس میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے. یہ 6 مہاجرین کی نسبت کس کو حاصل ہو رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی نسبت چھٹی شریف حاصل ہو رہی ہے. 8 جو ہے انصار صحابہ کرام، ان سے کس کو نسبت حاصل ہو رہی ہے؟ حضرت مخدوم ماہب رحمۃ اللہ تعالی کی 8 تاریخ جو ہے آپ کو برکت حاصل ہو رہی ہے. اور یہ ٹوٹل تعداد 14 کو دیکھیں تو یہ 14 کی برکت حضور مفتی اعظم ہند کو حاصل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کہ آپ کا عرس جو 14 محرم ہے. یہ نسبتیں آج جو الحمدللہ چلی آ رہی ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ایک موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جو ہے تشریف فرما تھے، تو کچھ جو ہے مہاجرین و انصار میں سے جو بدری صحابہ تھے، ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، بڑا مقام جو ہے بڑی فضیلت والا، اور ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے نا کہ قرب قیامت یہ بھی بتایا کہ جب امام مہدی جب تشریف لائیں گے
تو ان کے ساتھ جو لوگ شریک ہوں گے تو ان کو بھی ایسا ثواب دیا جائے گا، یعنی ایسا ثواب جیسے بدر میں حاضر ہونے والے جو صحابہ کرام کو ملا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ فضیلت میں برابر ہو جائیں گے۔ اکثر جو ہوتا ہے جو مفضول ہوتا ہے اس کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، جیسے حج کرنے کا بھی ثواب، جو شخص اپنے مال و دولت کو قربان کر کے ساری چیزیں کر کے ارکان جا کے ادا کرتا ہے اس کا حج قبول ہوتا ہے، اس کے ثواب کی بات الگ ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو دوسرے کام، جیسے والدہ کو ایک محبت بھری نظر سے دیکھنا، اس کو بھی مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ بتایا گیا کہ ثواب جو ہے قرب قیامت جو ہے، قیامت کے قریب جو ہے وہ بھی دیا جائے گا۔ لیکن اصحاب بدر کا جو مقام بہت بلند ہے۔ تو ایک بار چند جو بدری صحابہ ایسے موقع پر آئے کہ ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس بھر چکی تھی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر انہوں نے سلام عرض کیا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جگہ پر ہو چکی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ ان کے لیے جگہ بنائی جائے، لیکن اب جو قریب تھے نا، کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، جگہ نہیں بنائے، اب جیسے تھے بیٹھے سب۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب خاص اگر کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے، کوئی ایسے بڑے عالم ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، تو جس نے قرب میں جگہ بنا لی اب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ اب جو ہے ہاں ہمارے آقا تو اب ان کے قریب کی جگہ جو ہے کون چھوڑے، تو اب جو ہے جگہ جو ہے نہیں بن پا رہی تھی۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے تکلیف پہنچی کہ یہ بدری صحابہ ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کو قریب آنا چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ تو اب جو ہے انہوں نے کیا کیا، آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ یعنی کیسا ہمارے آقا کے دل میں کیسا مقام ہے کہ یہ بدری صحابہ ہیں، تو ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، تو ان کو قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا دشوار ہوا تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اور اللہ پاک تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ عام طور پہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اگر شخص اعلان کرے، یا امام صاحب اعلان کرے، کوئی عالم صاحب اعلان کرے بھائی آپ جگہ بنا لیں، یا کبھی اجتماع ہوتا ہے تو نماز کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی جو لوگ بیچ میں داخل ہو گئے ہیں وہ برائے کرم پیچھے چلے جائیں تاکہ نماز ہو سکے۔ لیکن بعض نہیں سننے والے نہیں سنتے، اس میں جماعت میں بھی پھر تاخیر ہونے لگتی کہ بھائی جب آپ کو کچھ کہا جائے، کچھ اعلان کیا جائے تو سن لینا چاہیے۔ آپ کی محبت، آپ کی دیوانگی اپنی جگہ، لیکن جب حکم دیا جائے کسی چیز کا تو جس سے ادب ہے، جس سے محبت ہے، اب وہ زیادہ بڑھ کر جو ہے نا ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ تو جنہوں نے نہیں کیا تھا تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور آیتوں میں بتایا گیا کہ جب تم سے مجلسوں میں کہا جائے کہ جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اور اللہ پاک تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ کر دے گا۔ یعنی آج وقتی طور پر اپنے بھائیوں کے لیے جگہ چھوڑ دو گے تو جنت میں تمہیں جو جگہ مل جائے گی، اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تو جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ پاک اپنی اور اپنے حبیب کی فرما برداری کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ پاک تمہارے کاموں پر خبردار ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی اصحاب بدر کی شان میں کیسی ان کی تعظیم بڑھانے کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ ان کے لیے جو ہے نا تعظیم کرو، ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ اور اعظم بھائی ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے نا اس میدان میں، میدان بدر کے اندر سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اپنی جان نثاری کے لیے پیش تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا، اگر اس کا پس منظر ایک دن پہلے کا جو معاملہ تھا، صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں تھے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، چونکہ یہ حضرات کم تھے اور ادھر تعداد تھی 1000 کے قریب، یہ 313 ہیں، ان سے 2 گنا زیادہ، تقریباً 3 گنا تھی ان کے مقابلے میں۔ آپ دیکھیں گے تو اتنی تعداد ہے، ان کے پاس سامان بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی ان کے پاس کم ہیں، اور ادھر ان کے پاس پورے وہ مسلح تھے، ان کے پاس تمام چیزیں تھی جو اس معاملے کے لیے چاہیے تھی، اور گھوڑے بھی ان کے پاس تھے، سارے معاملات ان کے پاس تھے۔ اچھا ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا بھی اتنا معاملہ نہیں تھا، اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ کا معاملہ تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک پریشانی کا عالم تھا کہ کیا ہوگا، لیکن نبی پاک نے دلاسا دیا، نبی پاک نے رات میں رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور پیارے آقا نے باقاعدہ خوشخبریاں دی ان کو کہ جو ہے نا اس مقام پر فلاں جو بدبخت ہے وہ مرے گا، فلاں یہاں پر جو ہے نا وہ اس کا معاملہ تمام ہوگا۔ نبی پاک نے خوشخبری دی رات میں ہی، اور جب صبح کا دن ہوا سبحان اللہ تو وہ جو معاملہ تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان ایسا فیصلہ فرما دیا کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا جانے لگا. تو اس میں جو مدد نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کچھ اگر اس کا بیان فرمانا اللہ چاہیں. تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار اس دن ہوا 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جمعہ کے دن جب یہ مارکا پیش آیا. جی تو اس وقت جیسا آپ نے کہا نا کہ بھائی مسلمان 313 تھے اور مخالفین جو ہے ان کی تعداد زیادہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد نازل ہوئی، اور ایسی مدد کہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتوں نے پھر مسلمانوں کی مدد فرمائی. سبحان اللہ. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا گیا کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و ساما تھے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی. اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط یہ رکھی تھی اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا. خود قرآن میں رب کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو تقوی اختیار کرو اور مخالفین اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی مین جو چیز سامنے آتی ہے وہ اصحاب بدر کا تقوی تھا، اصحاب بدر کا صبر تھا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام حاصل کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. اور یہ جو اصحاب بدر والا معاملہ تھا اس کے اندر جہاں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام جو بدر کے اندر شامل تھے وہ صابرین بھی تھے، متقی بھی حضرات تھے، اور دوسرے کئی صحابہ اکرام سے ممتاز تھے، افضل تھے، اور فضیلت ان کی بے شمار ہے، جیسے کہ مظفر بھائی نے بھی مطلب کچھ بیان کرنے کی کوشش کی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اصحاب بدر ہمیشہ جو ہے نا وہ مطلب حاضر رہتے تھے. آپ سوچیں نا یہ کہ اتنا مطلب خوف کا ماحول ہے، سامنے اتنی بڑی قطار ہے، اور پھر ساز و سامان نہیں ہے، سر و سامان نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مطلب بہت خوفناک ماحول بنا ہوا ہے، بے چینی کا ماحول ہے، پریشانی کا ماحول ہے. اس وقت کچھ لوگ یہ بھی کر سکتے تھے کہ حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں، اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، لیکن اصحاب بدر کا صبر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، ان کا تقویٰ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی الگ ہوا، اور کئی سارے صحابہ اکرام پر آپ کو فضیلت بھی حاصل ہوئی. اور ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے روایتوں کے اندر کہ اصحاب بدر کے ناموں کی بھی ایک الگ برکت ہے. ان کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ اگر اصحاب بدر کے مقدس ناموں کے ذریعے دعائیں کی جاتی ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. روایتوں کا مضمون ہے. بخاری شریف کے اندر کئی سارے مقام پر اصحاب بدر کے نام ذکر کیے گئے احادیث کے اندر مختلف انداز میں، کہیں با ترتیب بھی ہیں، کہیں بے ترتیب بھی ہیں، کئی جگہوں پر نام بیان کیے گئے. تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قراءت صحیح بخاری شریف میں جب اسماء اصحاب بدر پر پہنچیں تو یہ مقام وہ ہوتا ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا مقام ہوتا ہے. یعنی بندہ اگر دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو اصحاب بدر کے ناموں کو پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. اور یہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 42 اصحاب بدر کے نام جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر ذکر فرمائے. مختلف جگہوں سے مل بھی سکتے ہیں، اور عارفین اصحاب جو ہوتے ہیں، ہمارے اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں، وہ اصحاب بدر کے ناموں کے وظائف بھی کرتے ہیں. تو ان کے وسیلے سے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے. نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف انہیں زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے. ان کے وسیلے سے ہم دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. کیسے مقبول تھے یہ، اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں مقبول، کہ ان کا نام لے کے جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا بھی قبول ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجھے ابھی یاد آیا کہ ان کے اگر صرف حلیے کی بات کی جائے تو ایک روایت ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ بدری جو صحابہ اکرام تھے، بدری صحابہ اکرام سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہوئی، ان سے ملنا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے اکثر اون کے لباس پہنے ہوئے تھے، اور اگر تم انہیں دیکھتے تو انہیں دیوانہ سمجھتے.
یعنی حضور کی محبت میں ایسے سادگی بھی کمال کی، حالانکہ اتنا بڑا مقام ان کو نصیب ہوا. یعنی صحابہ کرام کے اندر بڑا مقام. میرے سامنے یہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی نے ایک بات ارشاد فرمائی بھارت شریف میں، فرماتے ہیں کہ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشر مبشرہ حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیعت الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں. کیا بات ہے. ان کو اصحابہ کرام تو سارے جنتی الحمدللہ. وکلا وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب سے ہی جنت کا وعدہ فرما لیا، لیکن ان کا ان صحابہ کرام کے اندر بھی بڑا نام ہے. اور انداز آپ دیکھیں کتنا سادہ انداز ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہاں پر کوئی لشکر کشی ہوگی تو مدینے میں رہ کر جو ہے نا مقابلہ کیا جائے گا، لیکن مدینے سے باہر جانے کا معاملہ تھا. تو جو انصار صحابہ تھے وہ تو جانثاری میں پیش تھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ فرمایا، حالانکہ سب جو ہے سرکار کے غلام تھے، آپ جو حکم فرماتے سب عمل کرتے، لیکن آپ سے یہ تعلیم مل رہی کہ مشورہ بھی کرنا چاہیے، اپنے ساتھ میں جو لوگ ہیں ماتحت ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. تو جب انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تھا انصار صحابہ، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور شاعر نے بیان کیا، اٹھے مقداد اور اٹھ کر کہا اے رحمت عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم تھی کہ جب کبھی آپ کو کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تو ناز و نعم میں پلنے والی قوم، کہ 40 سال تک من و سلوہ نازل ہوتا رہا ان کے لیے، جنت سے کھانا اترتا رہا، کپڑے لباس جو ہے اترتے رہے، لیکن جب موقع آتا تھا تو وہ کیا کہتی تھی، پیچھے ہٹ کے آپ اور آپ کا خدا جا کے دیکھیے معاملہ، ہم جو ہے نہیں آئیں گے ساتھ میں. لیکن انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، کہ آپ کا ہماری طرف اشارہ ہے، آپ کا جیسا حکم ہوگا ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں، آپ پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ وہ انصار اور وہ صحابہ کرام کے انداز کیا بیان کریں، امی و ابی یا رسول اللہ، سبحان اللہ. سب کچھ قربان کرنے کے لیے زبان حال سے اگر ہم بیان کریں تو ان کا یہی تھا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. نبی پاک کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنے گھر بار قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا. آپ دیکھیں نا مکہ ان کا جائے ولادت تھا، یعنی اپنے شہر کو چھوڑنا کون گوارا کرتا ہے، اپنا کاروبار وہاں چھوڑ دیا، اپنے جناب والا اپنے مکانات کو چھوڑ دیے. کئی صحابہ کرام باقاعدہ ان کے بزنس تھے مکہ مکرمہ کے اندر، وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے لیے مدینہ پاک شفٹ ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا. یہ صحابہ کرام تھے، اتنی عظیم ہستیاں ہیں. تو ان سے محبت یقین مانی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کے حوالے سے کبھی بھی غلط بات نہ کیا کریں، اور ایسے لوگوں کی بات بھی نہ سنا کریں جو ان ہستیوں کے حوالے سے انگلی اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صحابہ کرام کی برکت عطا فرمائے، اصحاب بدر کا فیضان نصیب فرمائے، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جی ناظرین، بہت سی گفتگو کی، الحمدللہ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. کل پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سما ہر طرف کیف و مستی بھرا